Already got 2 one-day hundreds to his name. Oh, that's gone. Yes. Great whistle for Shahid Afridi. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पाइस व्यूज और आज हम बात करेंगे जी क्रिकेट पे। और आज बात करेंगे तहलका खेज अंदाज में। हमारे पास एक ऐसे क्रिकेटर मौजूद है जो कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स एवर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, एक जेन्युइन सुपरस्टार, जो कि मैं वर्ड यूज करूंगा कि रॉलकिंग सुपरस्टार, और फितरतन एक बहुत ही अच्छे इंसान है और ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे कई दफा वो आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं। और मैंने उनको उनके आयाम जवानी में, वो कहते हैं कि मैं अब भी बहुत जवान हूं और वाकई ये बात दुरुस्त है, लेकिन आयाम जवानी में मुझे शर्फ हुआ कि मैं उनके साथ रहा टूर्स पे भी, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत के मालिक अल्लाह ताला ने उनको इतना कुछ दिया कि शायद उनको 6-8 साल लग गए ये जानते हुए कि उनमें क्या क्या सलाहियतें मौजूद थी। 27 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले उन्होंने, और बहुत ज्यादा खेलते अगर वो खुद ही फैसला ना कर लेते कि मैं शायद टेस्ट मैच क्रिकेटर नहीं हूं। और 1716 रन उन्होंने बनाए और एवरेज उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 36.51, जो कि शायद आज के ओपनर से भी बहुत बेहतर। 5 टेस्ट मैच सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की, 8 निफ्ट सेंचुरियां, और टेस्ट मैचेस में 220 चौके लगाए, 52 छक्के लगाए। T20s में पाकिस्तान की 59 मैचों में नुमाइंदगी की, 864 रन बनाए। एवरेज मैं कतन नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो फिर वो अखबारात की सुर्खी बन जाती है, बट उसमें भी अगर आप देखें तो 2 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को एक मरतबा फाइनल में पहुंचाने और एक मरतबा जितवाने में इनका बहुत बहुत बड़ा किरदार रहा। बल्कि 2009 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन शायद इन्हीं की परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान बना। T20s में भी 73 चौके और 32 छक्के लगा चुके हैं। और आप बात आए अगर वनडे इंटरनेशनल्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स और एक मैच विनिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान के, जिन्होंने 358 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रखी है और 7201 रन इन्होंने बनाए हैं और 23.34 इनकी एवरेज है। 6 वनडे इंटरनेशनल 100 जिनमें दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी भी शामिल है। 37 गेंदों में इन्होंने 100 रन बनाए थे और 40 गेंदों में 102, जिस इनिंग में 11 छक्के और 6 चौके शामिल थे। और ये पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे थे, दूसरा वनडे इंटरनेशनल ये खेल रहे थे। और छक्कों की तादाद जी वनडे इंटरनेशनल में, मेरी तो खैर गिनती खत्म हो जाती है, 308। सो कुल मिला के 964 चौके हैं इंटरनेशनल और 392 छक्के हैं। इससे ज्यादा अब मैं नहीं बोलूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जी नवाबजादा शाहिद खान अफरीदी। लाला कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतना कुछ बता दिया कि मुझे खुद भी पता चल गया कि ये मेरे कुछ है इनामात। मैंने काफी कुछ नहीं किया हुआ वैसे अभी अंदाजा हुआ कि काफी कुछ किया हुआ पता नहीं चलता वैसे। अच्छा, अब मैं दूसरी तरह से गूगली करूं जरा। आप गूगली तो 2 किस्म की करते हैं। आपके हर सवाल में कोई ना कोई गूगली नजर आती ही है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके वनडे इंटरनेशनल 358 निकालूं, उसमें से 6 सेंचुरियां निकालूं, 34 निफ्ट सेंचुरियां निकालूं, तो टोटल 40 परफॉर्मेंसेस बनती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी विकेटों की तादाद माशाल्लाह आपको पता है कितनी? 348। हाँ ये पता है। वो 2 विकेटों के लिए तो परेशान हूँ। वही नहीं आ रही मेरी किस्मत। नहीं आ जाएंगी 348। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुझे एक चीज मैं जरा दूसरी तरह से शुरू कर रहा हूँ कि ये तो 40 वनडे इंटरनेशनल बने, तो बाकी 318 में क्या हुआ? बाकी उनकी वजह से खेला हूँ। ओके लाला, मुझे ये बताएं, टेस्ट आपको किसने कह दिया था कि आप टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं है? मैंने बड़ी जेन्युइन बात की है। 35 की एवरेज विद द बैट इन टेस्ट मैचेस, जहां पे इंडिया में एक 100 आउटस्टैंडिंग किस्म का, एक शारजा में 100, ठीक है, बैक टू बैक टॉप क्वालिटी 100s इन पाकिस्तान। 5 सेंचुरियां, बड़े बड़े ओपनर्स गुजरे हैं जो 5 सेंचुरियों के बाद, बल्कि एक की तो 2 हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं सुपरस्टार था। तो आपके 5 100s हैं, 8 आपने 50 किए हुए हैं, एवरेज फैंटास्टिक। तो क्या किसने कह दिया कि आप टेस्ट मैचेस के प्लेयर नहीं? बहुत बोरिंग हो गया था मेरे लिए। है? बहुत बोरिंग हो गया था। क्यों बोरिंग हो गया था? 5 दिन ग्राउंड में क्रिकेट खेलना बहुत बोरिंग हो गया था। पाकिस्तान पिछले 10 साल में 5 दिन कम रहा ग्राउंड में भाई। अच्छा मुझे बताएं। उस वक्त था। तो खैर उस वक्त ये था कि वनडे क्रिकेट ज्यादा हो गई थी, 2020 इतनी ज्यादा हो गई थी, और टेस्ट क्रिकेट बच्चे बड़े हो ना, तो मैं कोशिश ये करता कि टेस्ट क्रिकेट से साइड पे, वरना कप्तानी की कुर्सी कोई छोड़ता नहीं हमारे मुल्क में। तो खैर उसको साइड पे करके और एक ऐसा फैसला किया जो मेरे ख्याल में मेरे लिए और टीम के लिए बेहतर था। और जब आप एक चीज एंजॉय नहीं कर रहे तो फिर आप उसमें इतना इंटरेस्ट और इतना परफॉर्म करने की भी आप नहीं सोच सकते, इसलिए कि आप दिल से नहीं कर रहे काम।
تو میں نے کہا چلو ایک اچھی اپرچونٹی ہے کسی ینگ پلیئر کے لیے، اس لیے کہ سلمان بٹ اس وقت وائس کپتان تھا، تو میں نے کہا چلو ایک ینگ لڑکا آئے گا، کپتان ہوگا فیوچر کا پاکستان کا. اور ہاں جی سوری، جو میں اس وقت کے حالات کے حساب سے بات کر رہا ہوں، میں وہ یہاں پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ کھل جاؤں پتا میں تو بات کرتا ہوں. تو میرا یہ پلان تھا کہ سلمان کپتان بنے، اس کے بعد لیکن اس میں ایک سائنس سمجھ نہیں آئی نا کہ جب آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلایا، اس وقت چیئرمین آف پی سی بی تھے اعجاز بٹ صاحب، بالکل، اور انہوں نے آپ کو ٹیسٹ میچز کا کپتان بنا دیا، اور یہ ڈسکریشن تو ہوتی ہے چیئرمین کی، سلیکٹرز کی تو ہوتی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کپتان بن کے چلے گئے ولایت، اور وہاں پہ آسٹریلیا کے ساتھ لارڈز میں بن گئی پاکستان کی درگت. بٹ آفٹر ون ٹیسٹ میچ یو ڈیسائیڈ کہ جی اب میں نے ان بٹوین دا ٹور آئی ہیو ڈیسائیڈڈ، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ڈریسنگ روم میں آ کے آپ نے کہا تھا کہ یار آئی ایم ناٹ انجوائنگ، میرا خیال ہے میں ٹیسٹ میچز نہیں کھیلنا چاہتا، جو کہ ایک حوالے سے تو پازیٹیو چیز. ٹھیک ہے. بٹ وائی ڈیڈ یو کوئٹ ان بٹوین دا ٹور؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بھول نہیں پاتا کہ میں نے یار کیوں کیا اس موقع پہ، یا کیوں یہ غلطی کی. چاہے وہ بال ٹیمپرنگ والا ایشو ہے، آئی نو کہ اس پہ بھی آپ بات کریں گے مجھ سے، جو آپ ہیں میں نے چھوڑنا جس طریقے سے آپ ہیں آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا. اچھا وہ ایک تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ میں بعد میں مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار نہیں یار یہ دوسرا میچ بھی کھیلنا چاہیے تھا، سیریز ختم کرتے آپ، پھر اس کے بعد چھوڑنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. اور اس وقت اعجاز بٹ صاحب، میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا ٹیسٹ کرکٹ، میں خداحافظ کہہ چکا تھا، لیکن اعجاز بٹ صاحب چاہ رہے تھے کہ میں کپتانی کروں، اس لیے کہ جو 2020 کا ورلڈ کپ گزارا، ڈریسنگ روم کا جس طرح ہمارا ایٹماسفیئر تھا، ان کو بڑی اچھی پازیٹیو رپورٹس ملی میرے بارے میں. تبھی انہوں نے یونس خان کو ہٹا دیا تھا. یونس کو ہٹا دیا تھا. نہیں تبھی ہٹا دیا تھا کہ پازیٹیو رپورٹس تھیں ڈریسنگ روم سے. نہیں اس وقت یونس خان نے 2020 چھوڑ دیا تھا میرے خیال میں، اس وقت نہیں کھیل رہا تھا. تو ان کو یہ رپورٹ ملی تھی مینجمنٹ کی طرف سے کہ لڑکوں کے ساتھ بڑا پیار محبت اور بڑا بیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ہماری ضرورت ہے اور آپ جاؤ ٹیسٹ کرکٹ کھیلو. میں نے ان سے کہا تھا بٹ صاحب سے کہ میں نے سر میں انجوائے نہیں کروں گا، اور جہاں میں نہیں کروں گا میں چھوڑ دوں گا، زبردستی میں نہیں پیچھے پڑنا چاہ رہا ٹیسٹ کرکٹ کے. تو انہوں نے ٹھیک ہے بیٹا دیکھ لیں گے پھر. اوکے سو یہ تو ہو گیا. اب میں ذرا ایک شروع سے آپ کا سٹارٹ کرتا ہوں کہ شاہد خان افریدی بیسیکلی رائٹ آرم لیگ اسپن بولر تھے. بالکل. لیکن ویسے ایسے لگا ہے کہ بہت عرصہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد ورلڈ لیول کے لیگ بریک بولر بنے. بٹ جب آغاز ہوا تو آپ یو ود انڈر 19 ٹیم ویسٹ انڈیز کا ٹور تھا. ویسٹ انڈیز کا ہمارا ٹور تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہم گئے ہوئے تھے. اچھا نہیں آپ تو اب بھی چھوٹے ہو یار، کیا بات کر رہے ہیں. اللہ کرے ساروں کو یہ نظریں لگی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بڈھا ہو گیا. میں نے بڈھا بالکل خیر وہاں پہ تھے. اس کے بعد پھر اور وہاں پہ ذیشان عادل والا کیا وہ ذیشان پرویز، ذیشان پرویز کے ساتھ اچھا جب بھی آپ ٹور پہ ہوتے ہیں ایسے کیس کیوں ہوتے تھے آپ کو؟ کوئی تعلق؟ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، کچھ کھل کے نہیں آتے کچھ کھل جاتے ہیں. اوکے وہاں پہ آپ تھے اور یک مشتاق احمد کو مشی انجرڈ ہو گئے تھے کینیا میں نہیں، کینیا جانے سے پہلے. اچھا وہ تو مجھے ابھی تک یاد ہے نعمان بھائی کہ میں تھا گیانا، مجھے پتا چلا ہارون رشید ہمارے کوچ تھے، تو انہوں نے مجھے گڈ نیوز دی کہ پاکستان کے لیے نام آ گیا. تو وہاں گیانا سے باربیڈوس ٹریول کیا، باربیڈوس سے جمیکا، جمیکا سے انگلینڈ، انگلینڈ سے دبئی، دبئی سے کراچی، اور 1 گھنٹے بعد پھر کراچی سے دبئی، دبئی سے کینیا. ماشاءاللہ. اچھا مجھے سفر کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ وہ اس لیے پتہ نہیں چلا یار میرا پاکستان کے لیے نام آ گیا. ایک چیز کہ آپ خواب دیکھ رہے ہو، دن رات کرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہو، پاکستان ٹیم سے کھیلنے کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو سفر کا مجھے پتہ نہیں چلا. لیکن اس زمانے میں آپ لیگ بریک بولر کہاں تھے؟ آپ تو فاسٹ میڈیم کیا کرتے تھے. عبدالرزاق سے تیز فاسٹر بال آتی تھی. میں عمران بھائی کی وجہ سے نا فاسٹ بالنگ کا بہت زیادہ شوقین تھا، لیکن فاسٹ بالنگ میں تھرو کرتا تھا، ٹیپ بال وغیرہ محلے وغیرہ میں کھیلتے تھے، تھرو کرتا تھا. اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو خیر اس کے بعد پھر قادر بھائی نو ڈاؤٹ. تو ایک دفعہ گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے میں نے بالنگ کی، ہارون رشید کے چھوٹے بھائی تھے میرے ساتھ، محسن رشید، ہم خود ہی جا کے پچ وغیرہ صاف کرتے تھے اور خود ہی شروع ہو جاتے تھے. تو ایک بچہ بیٹنگ کر رہا تھا تو اس کو میرا بال لگ گیا، تو پھر اس کے بعد مجھے محسن نے کہا کہ تھوڑا آرام سے بال کرو. پھر میں نے لیگ اسپن کی، تو اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ تم اب لیگ اسپن شروع کر دو. پھر انڈر 14، انڈر 16 محتشم نے کہا، محسن رشید نے انڈر 16، انڈر 19 پھر میں نے ایز اے لیگ اسپنر کے طور پہ شروع کی، اور الحمدللہ. اچھا انڈر 19 کراچی سے میرٹ پہ کھیلے تھے؟ سنا سلو بھائی بہت پسند کرتے تھے. سلو بھائی زیادہ پسند کرتے تھے. سلو بھائی میرے خیال میں میرے محسن میرے بڑے بھائی وہ کہتے ہیں کہ تذکرہ جب وفا کا ہوتا ہے تو میں مثال ان کی دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ بڑے مخلص انسان، آج بھی لوئلسٹ ہیں آپ کے. آج کل کے دور میں آپ کو لوگ مل جائیں، نیک نیت ایماندار لوگ مل جائیں، مخلص لوگ مل جائیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے کافی زیادہ مجھے سپورٹ کیا. میرٹ پہ گئے تھے ویسٹ انڈیز انڈر 19 ٹیم کے ساتھ، تھے میرٹ پہ میرے خیال میں یا تو ریکارڈ آپ کے سامنے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. کراچی کی طرف سے
3 سال مین آف دی سیریز رہا ہوں, ٹاپ بالر رہا ٹاپ ہوں. بالر تھے، بالکل. تو میرے 5-6 میچوں میں 50-60 آؤٹ ہوتے تھے میرے. یس. تو الحمدللہ پرفارمنسز ٹاپ ہوتی تھی. 53 آؤٹ سے جب آپ کو سلیکٹ کیا گیا تھا. جی آپ کہہ رہے تھے نا ریکارڈ نہیں, میں بتا دوں. اچھا, 53 مجھے نہیں پتا کہ آپ Under-19. اچھا اب مجھے بتائیں, کینیا جب پہنچے, ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ڈیبیو ہوا, جی. وہاں پہ ٹھیک گیند کیے, اچھا اسپیل کیا تھا, اچھا اسپیل ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, بیٹنگ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ یہ کیا سعید انور اور وقار کا قصہ ہے کہ سری لنکا کے ساتھ میچ تھا, پنچ ہٹر نیٹ میں, وہ کیا پک ہو گیا تھا؟ مطلب آپ کو باری کس نے دی تھی, کیوں؟ کافی پرانی بات ہے, لیکن میرے خیال میں جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے وہ یہ کہ وسیم بھائی آ گئے تھے واپس, ٹور چھوڑ کے آ گئے تھے, فادر بیمار تھے, والد بیمار ہو گئے. ہاں جی بالکل. تو میں نیٹ پہ پریکٹس کر رہا تھا, سکلین بال کر رہے تھے اور وکی بھائی بال کر رہے تھے, وقار یونس. سعید انور کپتان تھے. سعید بھائی کپتان تھے, سعید بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا چیک کرتے, نیا بچہ آیا ہوا, ذرا اس کو دیکھتے کیا کرتا کیا ہے. تو بالنگ کرنے کے بعد میں بیٹ کیا, تو سکلین اور وکی بھائی کو میں نے ذرا تھوڑا سا نکل کے دے دیے. تو اس دن بس ہونا تھا, اور مجھے خود بھی یاد نہیں آ رہا, وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکلین مشتاق اور وقار یونس کو لگ رہی ہے شاٹ ہے اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ چلو ویسے بھی ہمیں 350 رن تو کرنا ہی ہے نا سری لنکا کے خلاف, تو ایک چانس لے لیتے ہیں اس بچے کا. اچھا, تو پنچ ہٹر جب آپ اندر گئے تو کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ بعد میں تو لوگ کہتے ہیں نا, نہیں جی میں نے پتا سی میں کر دیا گا, اس وقت کیا حالات؟ نہیں ایسا پتا سی نہیں تھا, کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پاکستان کے لیے تیسرے نمبر پہ بیٹنگ کر رہا ہوں. ساتھ سعید انور پوری رات سو نہیں پایا جب مجھے پتا چلا نا کہ میں پاکستان کے لیے اوپر کھیلوں گا. تو یقین نہیں آتا, میں یار ایز اے بالر آیا ہوں, کہاں مجھے بیٹنگ میں ٹرائی کر رہے ہیں. میں نے چلو, تو خیر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بھیجا سعید بھائی وغیرہ. صرف 11 چھکے تھے, جن میں سے 3 مرتبہ 2 سکسیسو چھکے کٹھے لگائے. ہاں جی 11 چھکے تھے, ان میں سے 7 بےچارے جائے سوریا کے حصے میں آئے. ہاں جی بالکل. اور 4 چوکے تھے, اور 100 ہو گیا, اور ورلڈ ریکارڈ ہو گیا. اس وقت پتا تھا کہ ورلڈ ریکارڈ ہو گیا؟ نہیں, اس وقت تو خیر ایسا کچھ نہیں پتا تھا کہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ کیا. جب میں آیا ڈریسنگ روم میں آؤٹ ہو گیا تو سارے میرے پاس آئے, ویل ڈن, مبارک ہو, تم نے ورلڈ ریکارڈ کر دیا, اور یہ وہ ہو گیا کیا ورلڈ ریکارڈ. ہاں, تو میں جب پاکستان آیا ایئرپورٹ پہ, بہت دفعہ بتا چکا ہوں یہ ساری چیزیں, کہ جب میں آیا پاکستان تو جس طریقے سے میں نے لوگوں کا رش دیکھا اور جو چاروں طرف سے ہو رہا تھا اس وقت, تو میں نے کہا یار واقعی کچھ ورلڈ ریکارڈ کی وجہ سے تھوڑی ہو رہا تھا, وہ تو منڈا چھوڑنا تھا. کراچی ایئرپورٹ آیا تھا. اچھا, کراچی ایئرپورٹ نہیں, ادھر کیا مطلب ہے؟ اوکے لالا, مجھے یہ بتائیں کہ ناؤ جب وہ ورلڈ ریکارڈ ہو گیا تو دماغ کی کوئی خرابی شروع ہوئی؟ اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ ایک ایز اے بالر کے طور پہ گئے ہو, پھر اس کے بعد بیٹنگ میں آپ جا کے ڈیلیور کر کے آؤ, تو ڈیفینیٹلی آپ کی اپروچ چینج ہو جاتی ہے. پھر آپ آہستہ آہستہ, میرا ذہن بالنگ سے کم ہوتے ہوتے بیٹنگ کے لیے سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی. لیکن یہ تھا کہ پھر جب میں نے دیکھا کہ بیٹنگ میں اتنا کنسسٹنٹ نہیں ہو رہا, اوپر نیچے چل رہی ہے پرفارمنس ہے, تو وائی ناٹ کہ آپ اپنی بالنگ پہ دوبارہ واپس آؤ, کیوں نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کا کیریئر کا آغاز ہے, بالکل جو سٹارٹ ہے, دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں ورلڈ ریکارڈ ہو گیا, 11 چھکے بھی لگ گئے. اس کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ ٹیسٹ ڈیبیو کیا عامر سہیل کے انڈر آسٹریلیا کے اگینسٹ کراچی 1998, 5 for 52, 5 آؤٹ کر دیے, اور واحد ہے آپ کے ڈیبیو پہ 5, اور آپ کو شاید ایک اور ریکارڈ نہیں پتا, اپنے چیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند پہ چوکا لگایا, جو کہ ڈیوڈ گار نے بھی کیا پاکستان کے اگینسٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ انڈیا چلے گئے, آل امپورٹنٹ ٹور, وہاں پہ آپ نے 141 کیا چنئی میں, جہاں پہ سچن ٹینڈولکر نے بھی 100 کیا. بالکل. اب اتنی پرفارمنسز آپ سے ہو رہی تھیں. ٹورانٹو چلے گئے, بلکہ زمبابوے کے اگینسٹ آپ نے 60 کیا, ایسے کوئک فائر. ٹورانٹو آپ نے ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ 100 کیا, جو کہ آپ نے 94 گیندوں پہ کیا. پاکستان 0-1 ڈاؤن تھا, اور اس کے بعد وہ اگینسٹ انڈیا, اگینسٹ انڈیا وہاں پہ آپ نے کیا. سو آپ کا تو جو اسٹارٹ تھا کریئر کا, دیٹ واز بریلینٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ. تو آپ پھر کنسسٹنسی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو ہر جگہ پرفارم کر رہے تھے. پرفارم اس طرح کہ مجھے تو ایک تو ورلڈ ریکارڈ کر کے آ گیا تھا, پھر اس کے بعد ہماری سب سے بڑی جو سیریز اور سب سے بڑا ٹور جو تھا, جو صحیح امتحان تھا, وہ تھا آسٹریلیا کی سیریز, بینسن اینڈ ہیجز. وہاں پہ بھی سڈنی میں پرفارم ہوا, وہاں پہ بھی الحمدللہ مین آف دی فائنل ہو گیا تھا. 96-97 کا ٹور ہے, وہ بھی یاد ہے مجھے, اور بہت بڑا ٹور تھا سارا. تو وہاں پہ پرفارمنس, پھر اس کے بعد اچھی پرفارمنس چل رہی تھی, یہ نہیں تھا. لیکن اگر اس وقت ٹیسٹ کرکٹ ساتھ میں مل جاتی, اس لیے کہ ٹیسٹ کرکٹ پھر میں بہت ہی زیادہ کھلاتے تھے, نہیں کھلاتے تھے, پرفارم کر کے نہیں کھلاتے تھے, پھر وہاں سے میرا دل جو ہے نا آہستہ آہستہ, میں نے کہا یار کھلاتے بھی نہیں. اندر کی بات نکل آئی نا کہ ٹیسٹ کرکٹ ویسے نہیں بور ہو گئے تھے, مطلب یہ تھا کہ یار میں اتنے پرفارم کرتا ہوں پھر کھلاتے نہیں. امید ہے کہ یہ کوئی میڈیا میں نہیں آئے گی. اچھا, مجھے آپ یہ بتاؤ کہ وسیم اکرم ایک کپتان اور معین خان, ان دونوں کا ڈریسنگ روم میں, جب میں بھی ڈریسنگ روم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا,
تو وہ کہتے تھے کہ لالا ان کا فیوریٹ ہے, پرفارم کرے یا نہ کرے لالا نے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ٹیگ لگا ہوا تھا. شاہد خان افریدی کیسے دیکھتا ہے وسیم اکرم ایز کیپٹن ان سپورٹ آف موئن خان؟ وسیم بھائی اور موئن بھائی, ان دونوں پلیئرز کے اندر ایک چیز کامن, وہ ہے فائٹر تھے دونوں بندے. ڈریسنگ روم میں بھی ڈریسنگ وسیم بھائی موڈی بھی بہت زیادہ تھے, لیکن وسیم بھائی کی جو کلاس تھی اور جو مجھے مزہ آتا تھا, ایک تو یہ تھا کہ گراؤنڈ میں لڑو, گراؤنڈ کے باہر جو کرنا ہے کرو, لیکن گراؤنڈ کے اندر مجھے پوری ایفرٹ چاہیے. لڑتے تھے, لڑکوں کو لڑاتے تھے, ان کو پتا ہے کہ کون سے ان کے فائٹر تھے. لڑاتے تھے یا لڑواتے تھے؟ مطلب لڑاتے تھے ہمیں گراؤنڈ کے اندر, لڑواتے تھے ٹیم کے ٹیم سے, فار دا ٹیم. تو وسیم بھائی کا بہت سپورٹ رہی. میں اور سکلین مشتاق یا نئے جو اس وقت ہوتے تھے, شاہد نذیر, محمد زاہد وغیرہ, ہم لوگ بہت زیادہ ان کی گڈ بک میں تھے, اس لیے کہ جس طرح گراؤنڈ میں ہم ٹیم کو پورا بیک کرتے تھے. دلیر بھی تھے, دلیر بھی تھے. اسی طرح موئن بھائی کا بھی یہی تھا. موئن بھائی کسی لڑکے کو گرنے نہیں دیتے تھے, خود بھی لڑتے تھے, لڑکوں کو بھی لڑواتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو لڑانے والے لیڈر ہو, اور ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے. اور ایز اے آل راؤنڈر آپ ایوالو ہوتے ہو. ایئر 2000 تھا انگلینڈ کے اگینسٹ, کراچی میں ہی آپ نے 5 آؤٹ کیے, 40 رن دے کے پھر 60 کر دیا. جی بالکل. کوئک فائر اور مین آف دا میچ اینڈ یو ون دیٹ. سو اب یہ جو پیریڈ تھا, اس میں شاہد افریدی کا ایٹیچیوڈ جو ہے, بہت سارے کمنٹیٹرز, کرٹکس اور اس ٹائم کے لوگ کہتے ہیں کہ کالر کھڑے ہو گئے تھے, ایٹیچیوڈ ریکلیس ہو گیا تھا, اور شاہد افریدی اپنے آپ کو بہت بڑا پلیئر سمجھنے لگ گیا. ٹھیک ہے. کیا سچ ہے, کیا غلط ہے؟ حقیقت میں ایک بات بتاؤں میں, کہ انسان بہت کمزور ہے, انسان بہت کمزور ہے. اور میرے خیال میں وہ ایک ایج تھی میری, اور اس ایج میں انسان کو ہر چیز ٹھیک لگتی کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, یہ سامنے والا مجھے مشورہ کیوں دے رہا ہے. ایج ہی ایسی ہوتی ہے, ہر ایک نے وہ ایج گزاری ہوتی ہے. تو اس ایج میں سے گزر رہا تھا, فیم سے گزر رہا تھا, ہر چیز سے گزر رہا تھا. واہ 24 گھنٹے جب آپ کے آگے پیچھے ہو, 7 اسٹار فیسلٹیز ہو, تو انسان کا دماغ ویسے بھی خراب ہو جاتا ہے. جتنے ایک انسان ہے, وہ آپ تو پرفارم کر رہے تھے, میرا ویسے ہونے لگ گیا تھا. آپ ہمارے ساتھ رہ کے آپ کے دماغ اچھا, اب مجھے لالا یہ بتاؤ کہ ویسٹ انڈیز کا ٹور تھا ہمارا 2000 کا, تو وہ آپ کو کیا سوجی تھی کہ ٹیکسی کرا کے رات کو فلم پہ لے کے گئے کہ بڑا اچھا سینما ہوگا, وہ پھٹوں پہ کہاں بٹھا دیا تھا وہ جو فلم دیکھی؟ آپ نے فلم انجوائے کی تھی؟ فلم انجوائے کی تھی, اور میں نے ٹیکسی میں گئے, میں نے اسکرین والی فلم انجوائے نہیں کی تھی, میں نے وہ فلم انجوائے کی تھی جو سکی آپ لوگ جو پیچھے کر رہے تھے. ہم کیا کر رہے تھے ایسا کام؟ آپ کو ایسا نہیں, اچھا ہی کام کر پیچھے تو کام کر سکتے ہیں آپ کے سامنے, شوگر لگا. بٹ اینی ویز وہ ٹور یاد ہے ویسٹ انڈیز کا؟ بہت زبردست ٹور, بہت ہی مزیدار. اور وہاں پہ وہ یاد ہے میچ فکسنگ کی رپورٹ آ گئی تھی انٹیگا ٹیسٹ میچ سے پہلے, اور پھر انہوں نے وسیم بھائی وغیرہ نے کہا تھا ہم نہیں کھیلتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسی کوئی رپورٹ پورا نہیں ہو رہا تھا, ٹیم پوری نہیں ہو رہی تھی, میچ فور فیڈ کرے یعنی وہ ساری چیزیں. شاہد افریدی اس وقت جو میں نے آبزرو کیا تھا, وہ کرکٹ کھیلتا تھا انجوائمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے پرسپیکٹو میں تھا کہ پرفارم کرنا ہے, لمبے لمبے چھکے مارنے, پلئنگ فار دا گیلری. اب آپ پہ میں ایک الزام لگاتا ہوں. بالکل پلیز. میں وہ یہ لگاؤں گا کہ مجھے بتائیں کہ کرکٹ لٹریٹ ہونا, یعنی کہ کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنا جو ایک فالوور ہوتا ہے کہ یار یہ میتھوڈیکل ہے, اس کا سیٹ اپ اچھا ہے, بڑا فارورڈ آتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کھیلتا ہے, اپنے اسٹروکس کو بھی کنٹیل کر لیتا ہے, کبھی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نکل کے مارتا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کرکٹ پیشنیٹ لوگوں کو اپنی طرف توجہ کر لیا, جو کہتے تھے او بس 6 دے دے افریدی بوم بوم. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بوم بوم تھا, ڈڈ اٹ سرو یو ویل؟ اگر ریٹروسپیکٹولی دیکھو آج بیٹھ کے ایک سینئر پرو پاکستان کا who has done wonders for this country. میرے خیال میں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا, مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا, بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن نہیں کر پایا. مے بی اللہ نے انسان کو پورا بنایا نہیں. میں یہ سمجھتا کہ میں مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ میں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکا, کہ میں گراؤنڈ کے باہر بیٹھا ہوں, میری سوچ الگ ہے, کہ میں اندر جاؤں گا تو میں نے اس پلان کے حساب سے کھیلنا ہے. پھر جب آپ اندر جاتے ہو, جو کراؤڈ کا شور ہوتا ہے, جو وہ سارا کچھ جو ہے نا, میں جو پلان بنا کے بیٹھا ہوں سب کچھ بھول جاتا تھا میں. تو کہہ سکتے ہیں کہ میں مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں. لیکن مینٹلی تو بہت اسٹرانگ تھے. میرا مطلب ہے کہ اڑا کے رکھ دیا اپوزیشن کو, اس اسٹرینتھ کی بات نہ کرو. فیلڈنگ ہو, کمٹمنٹ ہائیسٹ آرڈر کی تھی, بریلینٹ فیلڈر. کیا وہ تھرو تھی, کیا وہ لو کیچز تھے. بولنگ میں آ کے 2 قسم کے ڈرفٹر چل رہے ہیں, گگلیاں چل رہی ہیں. آسٹریلیا کو سنگل ہینڈیڈلی آؤٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ, ریگارڈلیس کے پاکستان میں میچ. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو بولوں نا آپ اس کے اپوزٹ بولے نا. اچھا, اس طرح کور ہوگا. یو آر مینٹلی اسٹرانگ. میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کے ایٹیچیوڈ میں کیا کسی کوئی سپورٹ اسٹاف نے, کوچنگ اسٹاف نے یہ نہیں کہا کہ یار لالا
آپ کے پاس اتنی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے, اتنا ارلی گیند کو پک کرتے ہو, اتنی مسل پاور ہے, اتنا میٹ پہ لگتا ہے, اتنی ایگزیکیوشن ہے, تو اپنے آپ کو ذرا ویل گرومڈ بیٹسمین بنا لو کہ ٹانگ پچھلی ہلنا شروع ہو جائے. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی تھی؟ کاش باب وولمر زندہ ہوتا. کیا اس کی سمجھ تھی, کیا اس کے کوالٹیز تھی, اس کی کوچنگ کی کیا بات تھی اس بندے کی. اصل چیز جو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کرکٹ از آل اباؤٹ پریشر, کہ پریشر کو کس طرح ہم نے ہینڈل کرنا ہے. باب وولمر صاحب جو پرفارم کرتا ہے اس کے ساتھ بندے کا ویسے ہی دل چاہتا ہے بیٹھنے کو. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جو بندہ پرفارم نہیں کرتا تھا نا وہ اس کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا. رائٹ. یار شاید مجھ سے بیٹھ گپ شپے لگا رہا ہے, کیلا کھا رہا ہوتا تھا ساتھ میں کافی کمبینیشن چیک کر لو, کیلا اور کافی, اور مجھ سے باتیں کرتا رہتا تھا. یار تمہیں پتا ہے تم کتنے بڑے پلیئر ہو, تم نے وہ میچ جیتوایا تھا, وہ میچ جیتوایا تھا, تم کتنے تگڑے پٹھان ہو. وہ اس طرح کی, اتنا پٹھانوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا جتنا وہ جانتا تھا. کام کرتا تھا نا, ٹھیک ہے نا. 14-15 سال اس نے کوچنگ پڑھی تھی, تو وہ میرے ساتھ آ کے ایک نیگیٹو بات نہیں کرتا تھا, ساری پازیٹو باتیں کرتا تھا. اور مجھے پتا تم اگلا میچ جیتوا دو گے. اچھا, اب ایک پلیئر آ کے گرا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو ویسی برا بلا کہہ رہا ہے, اور آ کے اس کا کوچ آ کے بیٹھے اس سے باتیں کرے, 2-3-4-5 باتیں کرے, تو وہ پلیئر کہاں سے کہاں اٹھے گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک پلیئر پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو سلام کا جواب بھی نہیں دینا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے, یہ کلچر ہے. یہ پرابلم ہے ہماری. اوکے, یعنی اسی وقت تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. ایک لڑکا آپ کو اتنا اچھا کر کے دے رہا ہے, ٹھیک ہے اس پہ برا وقت آیا ہے, سپورٹ کر لو نا تھوڑا سا یار. لیکن لالا باب وولمر آتا ہے 2005 میں, میں پوچھ رہا ہوں کہ 1997 سے لے کے 2005 8 سال آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے تھے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی نے یہ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ اس لڑکے میں تگڑا ٹیلنٹ ہے, تھوڑی سی اس کی اگر ٹیکنیک بہتر کر دی جائے, پچھلے گیند کو پھر یہ بڑی کرکٹ میں اچھا کھیل لے گا. لوگوں نے بتایا, لوگوں نے سمجھایا, لیکن میں اپنے اسی بوم میں ہی کھویا ہوا تھا. اچھا, وہ خمار میں ہی تھے. میں اسی خمار میں کھویا ہوا تھا. جہاں جا رہا ہوں بچے مل رہے ہیں, فیملیز مل رہے ہیں, لوگ آپ کے چکے پسند. اور اوکے, ٹیسٹ میچ کرکٹ میں شاہد افریدی نے جو 500 کیے ہیں, ان میں سے دا بیسٹ ایور 100 ہی تھنکس جو اس نے 100 کیا. انڈیا کا ٹور 141 کیے تھے, وہ ایک بڑی مشکل سیریز تھی, ٹف سیریز تھی میرے لیے, اور میرے خیال میں اس ٹور پہ نہیں لے جایا جا رہا تھا مجھے. میں اسی طرف آ رہا تھا. یو آر ناٹ بینگ سلیکٹڈ. بالکل نہیں لے جایا جا رہا تھا. اس وقت آصف مشتبہ کا نام آ رہا تھا, آصف بھائی کا نام آ رہا تھا, لیکن وسیم بھائی کا کانفیڈینس بہت زیادہ تھا. سلو بھائی نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا تھا اس وقت, جس کی وجہ سے وہ اور وہ ایک اننگ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں وہ بس موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اننگز لگی وہی تھی. بالکل. اوکے, اور جو 5 آؤٹ کیے تھے انڈر عامر سہیل, عامر بھائی کے ساتھ کراچی میں ڈیبیو ہوا تھا میرے خیال میں 55-60 ون ڈیز کے بعد اب میرا ڈیبیو ہوا تھا, اور اس میں میرے خیال میں آسٹریلیا کی ٹیم بڑی ٹیم تھی, نو ڈاؤٹ. اس وقت 5 آؤٹ کرنا میرے لیے ایک بڑی بات تھی. تو وہ ایک پنجہ کیوں رہ گیا پھر 27 میچوں میں؟ 27 میچوں میں ایک پنجہ کیوں رہ گیا؟ ایک دفعہ 4 آؤٹ کیے, ایک دفعہ 5 آؤٹ کیے, پھر بولر کدھر چلا گیا؟ شاید افریدی ایز اے رائٹ آرم, کیا بڑی کرکٹ کر شاید افریدی؟ اس میں بیٹنگ میں پرفارمنس تھی. ہاں, پرفارمنس تھی. پھر میں بیٹنگ کر رہا تھا. پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. اوکے, ناؤ لالا ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, ابھی ہم نے ذرا شروع کی ہے, اب ہم چل رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک سے آتے ہیں پھر آپ سے کریں گے بہت ساری بات. بالکل. اچھا, یہ جو اگلا سیشن ہوگا نا, اس میں بھی آپ کو گیند زیادہ پیچھے نظر نہیں آئیں گے. پکی بات ہے. بٹ جو آخری 2 سیشن ہے نا, وہاں پہ پاور پلے لے لیں گے. پاور پلے لے لیں گے. پاور پلے ہی تو کھیل لیتا ہوں میں. اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ڈونٹ گو اوے, اسٹے ٹیونڈ ٹو پی ٹی وی اسپورٹس. ویل بی رائٹ بیک وتھ شاہد خان افریدی اینڈ اسپائس ویوز. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اسپائس ویوز اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہد خان افریدی. اور ابھی تو آغاز ہوا ہے جی, اور بات بہت دور تک جائے گی بھائی. نہ زیادہ دور نہ لے جائیے گا. کیوں؟ اس سے پہلے کہ بورڈ سے لیٹر آ جائے. ادھر ہی رکھے, اسلام آباد میں بات رکھیں. اسلام آباد میں بات رکھو. اوکے لالا, مجھے ایک چیز بتاؤ کہ جس وقت آپ اتنے سٹارز کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بہت بڑے بڑے نام تھے, اس زمانے میں ایک اینگل اور شروع ہو گیا تھا کہ جسٹس قیوم انکوائری کرے گا, فلانے بامبے سے یہ ہو رہا ہے, میچ فکس ہوتے ہیں. ہینزی کرونیے کا ایک اتنا بڑا انکشاف ہوا, اور ساؤتھ افریقہ کرکٹ ہل کے رکھ گئی. میں یہ ماننے کو تیار ہوئی نہیں کہ شاہد خان افریدی کو کبھی اپروچ نہیں ہوئی. کیا شاہد خان افریدی کو کبھی اپروچ ہوئی؟ اچھا نعمان, اس وقت جو ہے نا, یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, اس وقت ہم بھی یہ ساری باتیں سنا کرتے تھے.
اس وقت جو بھی چھوٹا موٹا میڈیا تھا اس وقت، جو آج کا میڈیا، وہ اس وقت اس دور میں نہیں تھا میڈیا. تو اس وقت یہ اخبار کے تھرو پتہ چلتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اچھا، وہ صرف سنی سنائی باتیں ہوتی تھی، لیکن جو ہمارے ڈریسنگ روم کا ایٹماسفیئر ہوتا تھا، جس طرح ہمارے سینئر لڑتے تھے یا ہمیں لڑواتے تھے گراؤنڈ کے اندر، کبھی یہ فیل ہوا ہی نہیں. مجھے حقیقت میں خدا کی قسم کبھی یہ اچھا، فیل یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی اپروچ نہیں ہوئی؟ کبھی نہیں، مجھے کبھی نہیں، کبھی ایسے اپروچ نہیں. یعنی کہ باتیں زیادہ ہیں اور حقیقت ہاں بہت کم ہے. بالکل بالکل، چٹپٹی چیزیں چاہیے بھی تو ہوتی ہیں نا. اچھا، میں نے بھی بڑی کوشش کی ہوئی نیوزی لینڈ کے ٹور میں، راتوں کو نا جاگ جاگ کے بعد دیکھ کے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ڈریسنگ روم میں کوئی ایسی بات ہے، یوں کر کے سننے کی بھی کچھ نہیں تھا، آنیسٹلی کچھ نہیں ہاں، تھا، ایسے ہی باتیں زیادہ ہوتی تھیں. ہاں وہ مجھے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تھے جب میری کٹ لگی تھی نیوزی لینڈ میں، وہ جو وقار یونس وغیرہ نے کمبل پریڈ کی تھی، آپ نہیں تھے؟ ہاں، میرے خیال میں سنا تھا کہ نہیں، میں نے کافی دفعہ آپ کا سنا کہ آپ نے بڑی مارے کھائی ہیں، لیکن اس مار کا بھی پتا مجھے. ہاں ہوا تھا، کمبلیں شملیں ڈال کے. آپ شامل نہیں تھے؟ میں نہیں تھا. اچھا، میں نہیں اچھی تھا. بات ہے. نہیں، میں نہیں. انجی بھائی تھا. نہیں، میرے اور آپ کے تعلقات اچھے تھے اس وقت. اچھا، اس وقت. اس وقت اب نہیں ہے. اب بہت اچھے ہو گئے. اچھا، اب بہت اچھا. اوکے لالا، آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ ایز اے ون ڈے پلیئر آپ کو کب شیورٹی ہونا شروع ہوئی تھی کہ یار میں پاکستان ٹیم میں پکا ہوں؟ کیونکہ جس ٹائم تک میں رہا ہوں پاکستان ٹیم کے ساتھ، اور اس وقت تک آپ کے 5-6 سال ہو گئے ہوئے تھے، یو آر نیور شیور کہ یو آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا 11. بالکل ٹھیک ہے. یہ زیادتی نہیں تھی؟ ایسا کچھ یہ نہیں تھا کہ ذہن میں کہ آپ ٹیم کے ساتھ رہو گے. میں اس وقت کرکٹ انجوائے کر رہا تھا. انجوائے کر کے ایک تو ماحول ڈریسنگ روم کا زبردست. اگر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یار اگر یہ لڑکا پرفارم نہیں کرے گا تو یہ کر دے گا، یہ کر دے گا. بڑے بڑے نام تھے سارے، ٹھیک ہے. تو اس وقت اتنا پریشر نہیں تھا. اب ڈفرینٹ بال گیم، اب ڈفرینٹ سٹوری ہے ساری. لیکن اس وقت یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، پرفارمنس ہے اور انشاءاللہ میں ٹیم میں رہوں گا. زیادہ ڈراپ کریں گے تو ایک آدھا 2 ٹور کے بعد واپس آ جائیں گے، پرفارمنس کریں گے دوبارہ. تو آپ کے جو سینئر ہوتے تھے نا، وہ اگر آپ کو ڈراپ بھی کر رہے ہیں نا تو بتاتے تھے کہ بیٹا آپ نے جانا ہے اور تگڑی کرکٹ کھیلنی ہے، آپ کو ہم واپس لے کے آئیں گے. اچھا، اب آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ آپ ٹھیک ہے، آپ ڈراپ تو بہت کم ہوئے ہو ٹیم سے، اگر باہر ہوئے تو بہت کم ہوئے، 11 سے ڈراپ ہونا اور بات ہے. مجھے ایک چیز بتاؤ کہ 358 ون ڈے انٹرنیشنل میں 40 یا 45 میچ بنتے ہیں جہاں پہ شاہد افریدی سنگل ہینڈیڈلی میچ لے کے چلا گیا. اس کے علاوہ آپ کی فلکچویٹنگ پرفارمنس رہی، اریٹک رہی، کبھی آؤٹ ہو گئے. اچھا، ایسی ہٹ مار کے آؤٹ ہو گئے کہ بندہ پہلے یہ سوچتا تھا کہ یار یہ ہٹ لگی کیوں. آپ سمجھتے ہو کہ جتنا آپ کو اگر میڈیا نے کبھی خوار بھی کیا تو آپ کو بہت ساری کرکٹ میڈیا کی وجہ سے ملی؟ میڈیا نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، میڈیا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اچھا، سپورٹ کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جب بھی کوئی میڈیا والا آتا تھا تو میں نے کبھی انٹرویو کے لیے منع نہیں کرتا تھا. میں بلاتا ہوں، جو ہمارا پٹھانوں کا طریقہ ہے، مہمان گھر آئے، بیٹھے، گپ شپ لگائے، کھانا کھائے، کھانے کا ٹائم ہے، چائے کا ٹائم ہے، چائے پیے. میرا اس طرح کا طریقہ ہے. تو میڈیا کے ساتھ کبھی میں نے منع نہیں کیا. کچھ آج میڈیا ایسا ہے جو بہت زیادہ ایکسٹرا، جو بہت زیادہ باہر چلے جائے، بہت زیادہ باہر چلا جاتا ہے. غلط، میں سمجھتا ہوں غلط ہے. لمٹ کے اندر جو بھی ہے ٹھیک ہے. آپ پرسنل چیزیں نہ کیا کریں. آپ کرکٹ پہ ہو، کرٹیسائز کرنا ہے جتنا شاہد افریدی کو کرنا ہے کر دو. لیکن سنا شاہد افریدی نے اپنی ایک بریگیڈ بنائی ہوئی ہے، سوشل نیٹ ورکنگ بڑی اسٹرانگ ہے. اگر شاہد کے خلاف بات کی جائے تو وہ پھر ٹویٹر پہ اور ہر جگہ دھڑ 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 آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات سچ ہے؟ ابھی کوئی 3-4 کی مشکل سے 2-3 ہفتے ہوئے ہوں گے کہ ایک فیس بک میرے دوست نے مجھے کھول کے دیا ہے کہ یار تم کمرے سے تو نکلتے نہیں ہو، ٹورز وغیرہ کمرے پہ، تو فیس بک یوز کر لیا کرو. تو میں 2-3 دفعہ وہ یوز کیا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی میرا ایسا کوئی چکر ہے، نہ مجھے کوئی. وہ فیس بک تھا وہ بھی بند کر دیا میں نے کہا نہیں یار وہ ختم ہو گیا، ویسے ہی گھر جا رہے فیس بک بند کر. تو خیر وہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. میں جو ہوں وہ ہوں، کھل کے ہوں. جس سے ملتا ہوں پیار محبت سے ملتا ہوں، اور جس سے نہیں ملنا تو آپ کو کرٹیسائز کریں تو لوگ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کی شارٹ کو ڈسکس کریں تو لوگ کہ یہ صرف محبت ہے لوگوں کی شاہد افریدی سے؟ محبت بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ پرسنل ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ فاسٹ بالر رہ چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ انضمام الحق کی غلطیاں ٹھیک کر رہا ہے. سمجھ نہیں آتا. ٹی وی چینل پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہاتھوں کے اشاروں سے کرکٹ سمجھا رہے ہوتے ہیں عوام کو. باتیں کرنا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیسے ملتے اسی چیز سے. میں ہاتھ بند کر لوں؟ نہیں، ہاتھ کچھ آپ کے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اتنے چلنے چاہیے. زیادہ چلے نا وہ پھر مطلب اتنے زیادہ نہ چلے کہ سامنے والوں کو نظر آئے. تو ہاتھوں سے کرکٹ سمجھانا، یہاں بیٹھ کے بات کرنا ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری ہے. اور وہاں جا کے کھیلنا اور کس حالات میں آپ کھیلتے ہو وہ بالکل الگ ایک ہے. کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ خلاف باتیں کریں. یہ وہ
ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کے کرکٹ کے حساب سے آپ اس کو یوز کریں، باتیں کریں اس کے بارے میں، لیکن پرسنل چیزوں کو کہ اس چیز کی وجہ سے کمرشل ملتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں کرکٹ، اور یہ چھوڑیں کرکٹ چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی ایسے لڑکے، ایسا ٹیلنٹ تو پیچھے لا کے بٹھاؤ، شاہد افریدی کے یا کسی اور کے یا کسی تیسرے کے، کہ جو کہے کہ ہاں یار نہیں ٹھیک ہے، اس لڑکی کی جگہ بنتی ہے، میں اب سائڈ پکڑ لیتا ہوں. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو دیا عمر اکمل، ہم نے دیا آپ کو اسد شفیق، آپ پھر بھی مصباح اور یونس کے ساتھ چلتے رہے ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ. تو میرے خیال میں آپ مصباح کی پرفارمنس دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ میں سب سے ٹاپ اسکورر وہی ہے، پاکستان کی 227 طرف رن سے 56 کی ایوریج ہے 5 میچوں میں. میرے خیال میں سب سے ٹاپ ایوریج اور آپ کو پتا ہے مصباح کا اسٹرائک ریٹ T20 میں کتنا ہے؟ 110.20. پھر کیوں کرٹیسائز ہو رہا ہے میں بیچارہ؟ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. اس کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں لوگ؟ کیوں لڑ رہا ہے؟ ابھی 2020 کا ٹورنامنٹ بھی جیت گیا، بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے، پرفارم کر رہا ہے وہ لڑکا، پرفارم کر رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کو کرکٹ کھیلنے دیں. میڈیا کو چاہیے سپورٹ کرتے کہ پاکستان کا کپتان ہے. میڈیا جو ہے نا معصوم ہوتا ہے، میں ایکسٹرا معصوم. ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس زمانے میں جب سپر سٹارز تھے اور جسٹس قیوم کی رپورٹ آ رہی تھی. اب میں ذرا چلتا ہوں 2010 انگلینڈ. شاہد افریدی کپتان تھا پاکستان. پرانے قبریں کھودے جا رہے ہیں. میں کہاں کھود رہا ہوں یار. ریلیکس ماحول رکھیں، اسلام آباد آئے ہوں اتنے عرصے بعد، کوئی اچھی بات ہے. 2010 اور آپ نے کپتانی چھوڑی، سلمان بٹ کپتان بنا. محمد عامر کا ہم نے انٹرویو کیا تو اس کا خیال تھا کہ یہ باتیں پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھیں. میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا کنٹروورسی پہ. آپ کو کوئی آئیڈیا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کام؟ کیونکہ ایک اخبار میں خبر آ گئی تھی کہ مظہر مجید تو افریدی کے گھر رہتا تھا. یار اس کو کلیئر کریں ذرا. دس ہیز ٹو بی. بتائیں. کافی دفعہ یہ لوگوں کو میرے خیال میں زیادہ تر بتا چکا ہوں، بول چکا ہوں. یہ اظہر اور مظہر، اظہر بڑا بھائی تھا ان کا، سکلین کا دوست تھا. میں ملا کسی کانٹریکٹ میں، میرا اس نے کانٹریکٹ کرایا، وہ کانٹریکٹ اس نے غلط کرایا، جو بات کی وہ نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے خداحافظ کر دیا، اس کو ختم ہو گئی بات. ختم ہو گئی بات. یہ تھا. اور 2010 میں آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ ٹیم میں کوئی گڑبڑ ہے یا نہیں؟ جہاں تک ان کے جو مینیجرز وغیرہ تھے ان کی باتوں کا مجھے پتا چل رہا تھا. جہاں میں انگلینڈ میں جا رہا ہوں کھانے پہ دوستوں وغیرہ کے گھر، ان کی باتوں سے کافی ساری چیزیں پتا چل رہی تھی، لیکن میں نے مینجمنٹ کو بتا دیا تھا کہ اچھا آپ نے بتا دیا تھا. میں نے بتا جو آپ دیا کا کام تھا. ہاں، لیکن ایز اے کیپٹن ظاہری بات ہے. آپ نے بلیو کیا؟ میں نے اس طرح بلیو نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ ان لڑکوں کو میرے لڑکوں سے دور رکھیں. اوکے، یعنی کہ آپ نے مطلب کہ کلیئر کرنا شروع کر دیا ہوا تھا. ہاں میں نے بہت پہلے بتا دینا شروع کر دیا تھا. ٹیم مینجمنٹ. کپتانی اس وجہ سے تو نہیں چھوڑی تھی؟ کپتانی اس وجہ سے آج بتا رہا ہوں 15-20% یہ بھی ریزن تھا نا. ریزن تھا کہ آپ صاف شفاف اس لیے کہ نکل- میں چاہ رہا تھا کہ ایک تو انجوائے نہیں کر رہا تھا کرکٹ، میچ بھی ہار گئے، اوپر سے میں نے جو باتیں کی اس باتوں پہ عمل نہیں ہوا. وہی لڑکے ڈریسنگ روم کے باہر کھڑے ہوئے جنہیں میں نے منع کیا کہ میرے لڑکوں کے پاس نہیں ہوں گے. تو تھی کچھ چیزیں جس کی وجہ سے بالکل میں نے کہا دیٹس اٹ. اوکے. اب دوسرا الزام آپ پہ یہ میں لگاتا ہوں، میں لگا رہا آج میں عدالت میں بیٹھا ہوں. عدالت؟ جی عوام کی عدالت. نہیں یار، دوستی یاری میں بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتاؤ لالا کہ شاہد افریدی نے بھی بار بار بات کی ہے کہ یار میرے پیچھے کون ہے، میرے پیچھے کوئی ہو، یعنی کہ لڑکا لگا ہو، بینچ سٹرونگ ہو تو میں سوچوں کہ ہاں یار میرے سے پرفارم نہیں ہو رہا، تو اب اتنا تگڑا لڑکا ہے میں ہٹ جاتا ہوں اور اس کو ہم کھلا دیتے ہیں. شاہد افریدی نے کتنا کو کردار ادا کیا، کپتان بھی رہا، ٹاپ پلیئر ہے، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے، سپر سٹار ہے، میگا سٹار ہے. اس نے کون سا کوئی لڑکا گروم کر کے پاکستان ٹیم کو دے دیا اس دوران دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی آپ کو، جیسے اب میں آپ کو محمد حفیظ کی بات بتاؤں. میں جب کپتان بنا تو میں پوری سلیکشن کمیٹی میرے اگینسٹ تھی. یہ آپ آج بھی محسن حسن خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. محسن بھائی اس وقت ہمارے چیف سلیکٹر تھے. محسن بھائی نے مجھے سپورٹ کیا، بعد میں سپورٹ کیا جب انہوں نے پورا میں نے بتایا کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، مجھے صرف آپ محمد حفیظ دے دیں. اور الحمدللہ محمد حفیظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سے، اس لیے کہ وہ آل راؤنڈر تھا، اس کے اندر مجھے نظر آتی تھی جراثیم کی پکڑے گا کام، اور مجھے ضرورت بھی تھی، اس لیے کہ رزاق بھی تھا میرے ساتھ. تو حفیظ ماشاءاللہ سے جب سے آیا اس کی پرفارمنس بڑی زبردست، اور ابھی تک ماشاءاللہ وہ ٹیم کا حصہ اگر ساؤتھ افریقہ کے ٹیسٹ میچ نکال دیں تو آہو اچھا تو خیر اس کے بعد پھر کی پلیئر، مین پلیئر ہے آپ کا، وائس کپتان ہے آپ کا، کپتان ہے آپ کا 2020 کا الحمدللہ وہ ہے. اس کے علاوہ اور ایسے پلیئر ہیں جیسے عمر اکمل ہے. عمر اکمل کی تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن وہ ابھی نہیں بتانا چاہوں گا. میں تھوڑی سی پرابلم ہے اس کو، تھوڑی نہیں بتانا چاہ رہا، مجھ سے کوئی بات نہیں. لیکن یہ وہ والی پرابلم نہیں ہے جو شاید افریدی کی بھی پرابلم تھی. اگر میں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے عمر اکمل
بہت ٹیلنٹڈ ہے, مجھے اتنا پسند ہے. کامران اکمل, عمر اکمل جب بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کی بیٹنگ دیکھوں, جو خوبصورت شاٹس مارتے ہیں. اور عمر اکمل کو تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا کرکٹ پہ واپس آنا پڑے گا, تھوڑا اپنے دماغ بہتر کرنے پڑیں گے, تھوڑا ہیرو پن جو ہے وہ تھوڑا سا کم رکھنا پڑے گا. بن جاؤ ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کرنا ہے کرو, لیکن ابھی یہ ٹائم ہے اس کا کرنے کا, بننے ایک کا. اور ہیرو ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں, احمد شہزاد. احمد اس شہزاد, کی کرکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے, اس کو کیا ایڈوائز کیا آپ نے؟ احمد شہزاد الحمدللہ جہاں تک لوگوں کو اس کو ڈسپلن وغیرہ کا پرابلم تھا, حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. ٹھیک, اس کی ایج ہے, میں نے بھی کیا ہے, اس نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, سب نے کیا ہے. ٹھیک, کوئی ڈسپلن کی باتیں نہ کریں, سب نے کیا ہے. اس نے انجوائے کیا ہے لائف کو, کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں نے کافی چینجنگ دیکھی ہے. اس نے بہت زیادہ کرکٹ کی ٹیلنٹ کو کتنا ہے, یا کتنا کو ٹیلنٹ؟ الحمدللہ یہ ہو گیا, عمر اکمل ہوگا, یہ بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے. اسد شفیق یہ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکے, اور انشاءاللہ انہی کے اندر فیوچر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو ایز اے بیک بون ہوں گے انشاءاللہ. احمد شہزاد کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ بھی کھیلے, ون ڈے بھی کھیلے, 2020 بھی کھیلے. یہ ایج ایسی ہے کہ اس ایج میں جتنی کرکٹ کھیلے گا وہ اتنی امپروومنٹ ہوگی اس کی. ان لڑکوں کو کھیلنا چاہیے کرکٹ. نہیں تو کیسے کھیلیں, کس کی جگہ کھیلیں؟ آپ لوگ جائیں گے تو وہ آئیں گے نا. اچھا اگر ایسی بات ہے ہم چلے جاتے ہیں, لیکن میری جگہ پہ ہے نہیں نا. آپ کو ابھی بھیجنا نہیں, میری جگہ پہ جس نے ہے گیند بھی نہیں کرنے ہیں. نا. میری جگہ پہ ہے نہیں, لیکن مجھے ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں, ان پلیئروں سے. یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ پاکستان کرکٹ کا جو فیوچر ہے وہ اتنوں کو پیدل نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ اچھے پلیئرز ابھی, جیسے سلیکشن کمیٹی ہے آپ کو بہتر جواب دیتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنی تگڑی کرکٹ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کرائیں گے نا اتنے اچھے آپ کے پلیئرز. اب آپ نے خود ہی اس پہ میرا سوال پہ آپ لے کے آگے کہ جس وقت آپ آ رہے تھے اور جب آپ اپنا انٹرنیشنل کریئر شروع کر رہے تھے, اس زمانے کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ جی وہ بڑی تگڑی تھی. بہت. اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بھی 111 فرسٹ کلاس میچ ہی کھیلے ہیں صرف. ہاں جی بالکل. ہاں, اور اس میں 5631 رنز کیے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد ہی کھیلے ہوں گے. ہاں, اور 258 آپ نے آؤٹ کیے ہوئے ہیں, اور آپ نے انٹرنیشنل پلیئر آپ بن گئے تھے. ٹھیک ہے. جب آپ نے کھیلے. جی. مجھے اب یہ بتاؤ کہ اس وقت جو لوکل کرکٹ تھی, ڈپارٹمنٹ کرکٹ تھی, آپ خود ابھی بینچ سے کھیلتے ہو, تگڑے ہوتے تھی فرسٹ کلاس کرکٹ, جہاں پہ آپ کو محمد زاہد جیسے بالر مل جاتے تھے. ایون جو سیکنڈ اسٹرنگر تھے جو پاکستانی کھیلے, جعفر نذیر تھے, بہت زبردست ٹیلنٹ تھا. بہت زبردست. بیٹنگ میں آ جاؤ تو مطلب غلام علی کو چانس نہیں ملا, محمود حامد. اب کیا ہو گیا, اب تو کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آتا. حافظ جاتے ہیں 20 اوور کی کرکٹ میں. تو کیا اب کیسے, آپ تو خود پارٹ ہو اس وقت کرکٹ کا, ڈومیسٹک کرکٹ کا لیول نیچے کیوں چلا گیا؟ کیا ڈپارٹمنٹس نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے, کیا ہو گیا, کیا ٹیلنٹ آنا بند ہو گیا, کیا ہو گیا لالا؟ میرے خیال میں آپ کے ڈپارٹمنٹ نے آپ کے کرکٹرز کو سنبھالا ہوا ہے ابھی بھی. ہاں حقیقت میں, اس لیے کہ آپ فائنینشلی دیکھ لیں, سپورٹ دیکھ لیں ان کا, اگر لڑکوں کو ہوٹلنگ, بالز, یہ وہ ملا کے سارا کچھ ڈپارٹمنٹ ہی سنبھال رہا ہے حقیقت میں. اس کے بعد یہ تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا جو بن رہا ہو پلان, تو بورڈ میں بھی کرتا ہو یا بورڈ نہیں کرتا ہو, جو سب سے زیادہ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں کرکٹ, ان کو بلا کے اس کرکٹ کے حوالے سے بات کریں کہ کس چیز کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہمیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک تو پچز بہت تگڑی ہونی چاہیے, ہماری پچز اچھی پچ. کچھ نہیں, کیا پہلے تگڑی ہوتی, کچھ پہلے میں بتاتا ہوں نا, کچھ پہلے یہ تھا کہ آپ کی پنڈی کی وکٹیں ہوتی تھیں یا لاہور کی وکٹیں بڑی زبردست تگڑی ہوتی تھی, آپ کے اچھے بیٹسمین بھی جاگے رہتے تھے اور بالرز بھی بڑا انجوائے کرتے تھے. اب یہ کہ زیادہ تر پچز اس لیول کی نہیں ہوتی, تو زیادہ تر ہمارے بالر جو ہیں بال خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, بہت بڑا پرابلم ہے, اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے فیوچر کے لیے. اس لیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اب بال خراب کرنا اتنا آسان نہیں ہے, یا تو پھر میرے طریقے سے کرو کہ کھلا ہی کر دو. تو خیر بال خراب آپ خود ہی آگے. 2010 کپتان پاکستان کا, انہیں گیند کو چک مار دیا. میں الفاظ واپس لینا چاہ رہا ہوں. نہیں, گیند کو چک مار دیا لالا, یہ تو بتانا ہی پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ چیزیں آپ نے ایسی لائف میں ہوتی ہیں جو اب نہیں بھول سکتی, شرمندگی, افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں کہ ہوا کیسے, کوئی امپلسلی ہو گیا, کیا ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا, وہ صبح ہی ٹھیک نہیں تھی, وہ صبح یہ ٹھیک نہیں تھی کہ یوسف کپتان تھا, آخری ون ڈے تھا آسٹریلیا سے پرتھ میں, تو یوسف کو ریسٹ دینا چاہ رہے تھے, ملک کھیلنا, پتہ اس طرح کا کوئی ایشو یوسف کو ریسٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے, یوسف کو باہر کر رہے تھے, یوسف کو باہر کر رہے تھے, اور یوسف نے کہا کہ ملک بھی نہیں کھیلے گا, اس طرح کی کوئی بات تھی. تو پھر مجھے کپتان بنایا انہوں نے, کپتان بن گئے. کپتان بن گئے, پھر کوئی تھوڑی سی بات ہوئی, پھر میں نے کہا نہیں, میں نہیں کپتان نہیں کر رہا, میں جو کپتان بنوں گا تو میں اپنی مرضی کی ٹیم کھلاؤں گا. ہو گیا. تو خیر وہ ہوا. اب میں پاگل ہوا تھا کہ میں نے میچ جیتنا ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے میچ جیتنا ہے. خندق تھی,
اور الحمدللہ وہ میچ ایسا ہوا تھا کہ پونٹنگ نے کہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ جو سیریز تھی پاکستان کی، یہ آج پہلا میچ ہے اس کا. تو اتنا زبردست ہم لوگوں نے فائٹ کی تھی اس میں میچ میں. تو وہ یہ کہ رانا بال کر رہا تھا، تو میں اب مجھے پتا تھا کہ یہ ریورس سوئنگ اچھا کرتے ہیں، اب بال بنا ہوا نہیں ہے، کیا کروں، میں نے میچ نہیں ہارنا. تو وہ پھر میں نے ایسی حرکت کر دی کہ جس کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے کیوں یہ حرکت کی، اور بس جذباتی ہوا تھا جیتنے کے لیے، ایموشنز میں بہت ہو گیا. زیادہ. بٹ یہ آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آن ایئر آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، اور یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی غلطیوں کا احساس کریں تو آپ دوبارہ نہیں. بالکل بالکل. اب آپ مجھے بتائیں، ویسے تو آپ نے بڑا عرصہ وہ پلاسٹر بڑا پہنا ہے انگلی پہ، وہ گیند وہ پرانا ایسا نہیں؟ نہیں کبھی ایسا نہیں کیا میں نے، اس طریقے سے نہیں کبھی ہاں، نہیں کبھی اس طرح. اچھا اب جو کیا کھلا کیا. ابھی بھی میں لڑکوں کو بولتا ہوں ٹیم میٹنگ میں، یار اگر نہیں ہو تو میرا طریقہ تو یاد ہے نا، تو اس طرح کر لیا کرو. اچھا اب مجھے بتاؤ، ایک دفعہ آپ نے کوئی اسپائک سے وکٹ کو کچھ یوں کرنے کی کوشش کی تھی انڈیا کے خلاف، ٹیمپرنگ، وہ بھی چارج لگا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی اسی طرح کی کچھ تھا. اس میں یہ تھا کہ گیند کرنا تھا. فیصلہ باد تھا نا، فیصلہ باد میں پچ کے اندر کوئی جان نہیں، بالکل ٹھس وکٹ، نہ ٹرن ہو رہا ہے نہ بال نکل رہا ہے، مطلب کچھ نہیں ہو رہا تھا. ایسا لگتا بس دن گزار کے گھر ہوٹل واپس جانا ہے. وہ وہاں پہ سلنڈر پھٹا، کراؤڈ میں سارے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے. میں لڑکوں کے نام نہیں لوں گا، میں نے کہا یار اس وکٹ کا کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جا کے کھود دیں. انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا اچھا جی. گیا تو میں نے جاتے جاتے یوں کر کے جو بچوں والی حرکت وہ کر کے چلا گیا میں. تو مجھے نہیں پتا کہ کیمرے میں، اور جب پتا چل رہا تھا کہ کیمرے میں آ گیا، بس اس وقت مجھے اس وقت احساس ہو گیا غلطی ہو گئی. بس اس کے بعد سے ویری ویل سیڈ لالا، کہ اس پروفائل پہ ہو کے، اس لیول پہ ہو کے یو آر ایکسپٹنگ دس شوز اٹ آل. اچھا اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی اب انزی بھائی اتنی تعریفیں کرتے جا رہے ہو، ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ یونس اور انزی کا پھڈا ہوا، اس میں بیچ میں افریدی آ گیا، اور وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کافی ہیو اینڈ کرائی ہو گئی تھی، اور میڈیا میں بڑی ٹھا کر کے چیزیں آئی تھی، کوئی یاد؟ ساؤتھ افریقہ ورلڈ کپ کا 2003 کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل بالکل. ہاں تو وہ کیا تھا یار فٹ بال میں، اچھا اب انزی بھائی اگریسو، ٹھیک ہے نا. اب انزی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے پلیئر، بڑا نام، تو ان کے پاس جب فٹ بال ہوتی تھی نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے کوئی بال لے نہ، کوئی میرے قریب نہ آئے. اچھا میں اور یونس خان ہم نے کہا ٹھیک ہے انزی بھائی اپنی جگہ بھائی ہے میرے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، لیکن فٹ بال کھیل رہے ہیں تو ظاہری بات ہم ان سے بال نہیں چھینیں گے کیا. تو انزی بھائی تھوڑا موڈی ٹائپ کے، تو یونس خان بھی اگریسو کھیلتا تھا فٹ بال، میں بھی بہت زیادہ اگریسو کھیلتا تھا. تو ہم واحد ہوتے تھے جو انزی بھائی سے بال لیتے تھے، باقی ان کے قریب کوئی جاتا نہیں تھا. تو اس میں ظاہری بات ہے کھیل کود میں ہو جاتی ہے، وہ سیریس ہو گیا ایشو. وہ انزی بھائی تھوڑی سی سیریس ہو گئے، ظاہری بات ہے. اور یونس خان بھی، اس کو تو کچھ بھی کہتا وہ ہر وقت بیچارہ مسکراتا رہتا ہے. تو بڑے گریٹ کمپیٹیٹر دونوں، بہت کنٹریبیوشن. ہماری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا ٹیم میٹس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ. تو اس طرح کی باتیں ہونا اور ہو تو جاتی ہیں، لیکن اس کو میڈیا اڑاتا بہت زیادہ. اس میں کوئی انٹینٹ فل مطلب پرپز نہیں. انزی بھائی کی بڑی عزت یونس خان کرتا ہے، بہت کرکٹ ساتھ کھیلے ہیں، کپتان تھا، ایک وائس کپتان تھا ساتھ. اب آپ مجھے یہ بتاؤ، وہ تو ٹھیک ہو گیا، شاید افریدی نے یہ چیز بھی ڈک. اچھا باؤنسر سے آپ اچھا چھوڑ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا چھوڑ، اس لیے کہ سچ بول رہا ہوں نا، جو ہے وہ بتا رہا ہوں نا یار، آپ کو میں کیا کہوں. مجھے یہ بتاؤ، ایک چارج اور لگا کہ انضمام الحق جب ریٹائر ہوئے پاکستان کرکٹ سے اور ورلڈ کپ کے بعد 2007، دین وہ ایک ڈیزاسٹر تھا، ایک پیریڈ، بالکل، جب باب وولمر کا انتقال بھی ہو گیا. اس کے بعد سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید افریدی کپتان بننا چاہتا تھا، اور اس نے ود ان دا ٹیم لابنگ شروع کر دی، پھر میڈیا نے لابنگ شروع کر دی افریدی کے پیچھے، اور ایک سیٹ میڈیا تھا، کچھ لوگ تھے جو کہ سپورٹ کر رہے تھے. کئی دفعہ وہ اتنی کو تعریفیں کر جاتے تھے کہ وہ بجائے کہ افریدی کو فائدہ ہو، اس کا نقصان ہو رہا تھا. اور افریدی نے کوشش کی، واز اسپائرنگ ٹو بیکم پاکستان کیپٹن، کہ میں بس اب بن جاؤں، کوئی ٹیم میں سیاست بھی کی. اس کے متعلق شاید افریدی کیا کہتا؟ کاش شاید افریدی کو سیاست آتی. اوکے، کاش. تو پھر بہتر جو میرے ساتھ ہوا ہے پچھلے عرصے میں وہ کبھی نہیں ہوتا. شاید افریدی سیاست ہی تو نہیں آتی، تو پرابلم ہے اس ملک میں. اس ملک میں وہی بندہ کامیاب ہے جسے سیاست آتی ہے. یعنی کہ ایک پارٹی اور نہیں بن رہی. میرا مطلب نہیں پارٹی واٹی نہیں بن رہی. بات یہ ہے کہ جو میں ہوں وہ میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا میں اپنی زبان. ود ان دا ٹیم فیورٹس تو تھے نا، سپورٹ تو تھی نا مجھے، ہاں، کہ افریدی کپتان بنے. آفریدی کپتان بنے. جس طرح کے حالات چل رہے تھے، کچھ لڑکوں کو جو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت کپتانی ملنی چاہیے تھی، ان کا حق نہیں بنتا تھا. اچھی بات کی. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کپتان بنا دیا اور باقیوں کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. تو میں کافی عرصہ پاکستان کے لیے کھیلا.
ہر ایک بندے کی. آج آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ اس سے ایک کرسی اور اوپر ہو. ٹھیک ہے انسان یہ, لیکن نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ. کسی کا پاؤں کھینچ کے آپ نہیں ترقی کرو گے. کبھی کسی کے لیے کندھا نہیں کھودا. جو میں ہوں وہ ہوں, وقت کا انتظار کیا, اللہ تعالیٰ نے عزت دی. یعنی کہ آپ کو ڈسینٹ تھا لیکن کبھی غلط چیز نہ کبھی نہیں. خواہش تھی کہ کپتان بنوں پاکستان ٹیم کا, کیوں نہ بنوں. ٹھیک ہے, اور پھر جب بنے تو پھر خود چھوڑ دیا. پھر جب نہیں, خود تو نہیں چھوڑا مجھے. نہیں, میں وہ ون ڈے والی پہ نہیں, وہ تو بعد میں آنا ہے. میں تو ٹیسٹ والی کہہ رہا ہوں, خود چھوڑ دی کپتان. ہاں وہ چھوڑ دی اس لیے کہ قابل نہیں سمجھا. اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھا. ایسی بات نہیں تھی لالا, کئی دفعہ کئی اچھے بندوں سے بھی بات کر لیا کریں. کافی کچھ تھا. اچھا, اب آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ کپتانی کا اگر شوق آیا تھا تو شاہد افریدی سمجھتا تھا کہ اس کو کرکٹ کی سمجھ ہے, جو اپنا سیٹ اپ ٹھیک نہیں کر سکا, اس کو وہ لیڈر آف مین ہوگا, وہ فائٹر ہوگا, اس میں ایک اسپرٹ ہوگی. وہ کیا ایسی چیز تھی جو کہ اس کو, ایک تو شوق ہو گیا نا, وہ تو ہر ایک کا حق ہے کہ جب اگر پاکستان کی ہم نمائندگی کر رہے ہو تو وائی ناٹ کہ شاہد افریدی کپتان بنے. لیکن اس میں کیا ایسی چیز تھی, وہ سمجھتا تھا کہ میں لڑکوں کو اکٹھا کر لوں گا, پرفارم بھی بیسٹ کرواؤں گا اور میں بڑا اچھا کپتان ہو جاؤں گا. کوئی پیدائشی کپتان ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہوتے کچھ ہوتے ہیں, کچھ بہت کم ہوتے. میں نے جس طرح بتایا کہ میں نے کن کن پلیئروں کے ساتھ کرکٹ کھیلی, ٹھیک ہے, سارے بڑے ناموں کے ساتھ پتہ چلتا رہا چیزوں کا, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ٹیم کیا ماحول ہے, سارا کچھ. اس وقت جو پرابلم آ رہی تھی وہ ڈریسنگ روم کا ماحول تھا. رائٹ. الحمدللہ کسی بھی لڑکے سے آج پوچھیں گے وہ یہ نہیں کہے گا کہ شاہد بھائی نے ہمیں ہر ساتھ بدتمیزی کی یا شاہد بھائی نے ہماری عزت نہیں کی. میں ہر اس ینگ لڑکے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا جو ٹیم میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا تھا. جیسے احمد شہزاد کی آپ نے بات کی, فواد عالم کی بات کی, عمر اکمل کی بات کی, اسد شفیع. میرے ساتھ تو ایک دو لڑکوں کو نام جوڑا جاتا ہے نا جس کی وجہ سے انہیں پرابلم بھی آج تک ہو رہی ہے. تو میرے ماحول ہے, سارا کچھ. اس وقت جو پرابلم آ رہی تھی وہ ڈریسنگ روم کا ماحول تھا. رائٹ. الحمدللہ کسی بھی لڑکے سے آج پوچھیں گے وہ یہ نہیں کہے گا کہ شاید